अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं रहबर ज़िंदगी का बराह रास्त नशरिया और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। आज भी हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप सबकी इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। आपके जो सवालात हैं उसके जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे और परेशानियों से आपको निजात मिले ये दुआ भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद मज़ाहिर साहब जो आप सबकी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब इस्तकबाल है आपका। जी जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। तो मुफ्ती साहब मौजूद है हमारे साथ, तो ये मौका आपके पास है कि आप सवाल कर सकते हैं। कोई शरई मसाइल है, कोई परेशानी है, कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। गुजारिश ये है कि ख्वाब की ताबीर ना पूछें और नाम के माने ना पूछें, और जब भी आपका कॉल कनेक्ट हो जाए आप हमें फ़ोन पर बात करें टीवी के वॉल्यूम को कम करके। चलिए पहले कॉलर जुड़े हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। मुफ्ती साहब शोभी साहिबा हैं बरेली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे हम रोजे की वजह से हम कल का रोजा एक रख सकते हैं? कल का रोजा कल को एक रोजा रख सकते हैं कि आज का छूट गया है तो? जी। और दूसरा सवाल ये है कि बच्चे से लेदर का सोफा साफ कर देगा, 3 दफे उससे कपड़े से सफा करते हैं, 3 दफे धोना तो पाक हो जाता है। और आप समझ पाएंगे सवाल? नहीं, एक बार आराम से थोड़ा तेज बोलिए। दूसरा गुजारिश है आपसे, दूसरा सवाल। अच्छा, वो ये लेदर का सोफा है जैसे तो बच्चा पेशाब कर देता है, पानी उसमें नहीं, जैसे बारिश होते हैं तो उसे कपड़े से सफा कर देते हैं 3 बार तो पाक हो जाता है। और तीसरा सवाल ये है, दुआ में याद रखना, बच्चों के लिए दुआ करना और मेरे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आशूरा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश जो थी वो ये थी कि मैं 2 रोजे रखूं, यानी कल जो 10 मुहर्रम है तो उस 10 मुहर्रम के साथ एक रोजा और रखूं, या तो आज जो चली गई उसका या अगले दिन का। तो बेहतर यह है कि आप ज्यादा सवाब पाने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पूरे तरीके से अमल करने के लिए एक रोजा और मिलाएं, यानी कि परसों का। और दूसरा सवाल जो आपका है लेदर बच्चा अगर पेशाब कर दे तो उसको आप गीले पोंछे से 3 मरतबा साफ करें। पहले गीला पोंछा लगाएं साफ सुथरा, फिर उसको धो दें, फिर दोबारा गीला पोंछा करके लगाएं, फिर उसको धो दें, फिर तीसरी बार गीला पोंछा करके लगाएं, फिर उसको धो दें, तो वो पाक हो जाएगा। जी। और दुआ की दरख्वास्त है जी, अल्लाह ताला आपके बच्चों को आलिम व अमल बनाए, नेक साले बनाए और आपका फरमाबरदार बनाए, हम दुआ करते हैं। जी आमीन। यास्मीन साहिबा जुड़ी हैं जयपुर से। अगली कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए क्या सवाल है? रिजवान भाई मेरा मुख्य सवाल है कि 10 तारीख के दिन नए कपड़े पहन सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल ये कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, अरशान और समायरा नाम के, है ना? अरशान और लड़की का नाम समायरा, तो ये दोनों नाम ठीक है क्या? हम ये नाम रख सकते हैं या बदले इस नाम को? अरशान और सुमायरा। समायरा ठीक है। वैसे हमने गुजारिश की थी कि नाम के नवाने ना पूछें, आपसे भी गुजारिश है, लेकिन अब आपने पूछ लिया है तो मुफ्ती साहब इंशाल्लाह जवाब दे देंगे आप सही है नहीं। पहले तो 10 तारीख को यानी कल यौम आशूरा को नए कपड़े पहन सकते हैं क्या? जी, यौम आशूरा के दिन नए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपनी ड्रेस में जैसा आप रोजाना रहते हैं ऐसे रहें। अगर हम किसी भी चीज को एक प्रोफेशनल तरीके से आज आप करेंगे, कल आपको देखकर अगले साल आपके पड़ोसी करेंगे, फिर इसी तरीके से चलते चलते ये एक नई रस्म, नई बिदत पैदा हो जाती है। इसलिए आप बिल्कुल ऐसे रहें जैसे नॉर्मल दिनों में रहते हैं। कोई कपड़े वपड़े ज्यादा चमक धमक करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इसकी शरीयत में इजाजत है। और दूसरा सवाल, आयशा और समायरा के नाम ठीक है? आयशा नाम तो सही है, समायरा अरशान बताया था शायद। अरशान ये ज्यादा सही नाम नहीं है, अर्श का तस्निया है, यानी कि अर्श अल्लाह का अर्श जो होता है एक, और अरशान ये डुअल है, यानी कि एक चीज को 2 बना दें, जैसा कि अर्श और फिर उससे अरशान, यानी कि एक अर्श फिर 2 अर्श। कोई ज्यादा खास माने नहीं है। और समायरा नाम भी इतना अच्छा मुनासिब नहीं है। आप सहाबियात के नाम पर और उन नामों पर जिनके माना अच्छे होते हैं अपने बच्चों के नाम रखें। जी। चलिए अगले कॉलर हैं एजाज साहब तमिलनाडु से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एजाज साहब फरमाइए। अल्लाह के रसूल के जी मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगते हैं ना जी। ये कई लोग कई मुफ्ती कई रकम से बोलते हैं, जबकि कुरान में
یہ دعا ہے آدم علیہ السلام نے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جی اب یہ کون سی بات کہی ہے مولانا؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کی آواز سمجھ گئے. ویسے تو آواز ٹھیک نہیں تھی، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جائے؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا. اس آیت کی تفسیر میں مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اور کی جا سکتی ہے. جی معین خان صاحب جڑے ہیں اگلے کالر. السلام علیکم. ہلو جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ کہ بھائی کو بہت زیادہ مرغی کی شکایت ہے. ہم نے بہت سے ڈاکٹر کو بتایا، حکیم کو بتایا، پر کچھ علاج نہیں ہو رہا. مرغی کی شکایت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. 7 مرتبہ آیت الکرسی پانی پر پڑھ کر دم کریں اور اس بچے کو پلائیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا اس کے چہرے پر چھڑک بھی دیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے. جی انشاءاللہ. اگلے کالر جڑے ہیں ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. محمد انیس صاحب ہیں. جی انیس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی سر. بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں حضرت سے بات کرنا 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی ہے، آج پہلے چاند کے روز اس کا جنم ہوا تو میں اس کا نام حسینہ رکھ سکتا ہوں؟ حسینہ. حسینہ. حسینہ ٹھیک ہے. دوسرا سوال بتائیے. اور میری گھر والی کا نام یاسمین ہے تو صحیح ہے؟ پھر آپ لوگ نام کے معنی پوچھ رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. ہمیں سختی سے اب منع کرنا پڑے گا یا نام کے معنی بتانے ہی نہیں پڑیں گے، لیکن کیونکہ آپ نے کال کیا ہے اب بتا دیں گے. لیکن آئندہ جو کالرز ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نام کے معنی نہ پوچھیں. یہ نام کے معنوں کا پروگرام نہیں ہے. مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں آپ. حسینہ نام رکھا ہے؟ جی حسینہ نام رکھنا درست ہے، رکھ سکتے ہیں. جی. اور یاسمین یہ ایک خوشبو اور پھول کا نام ہے، یہ بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ صحابیات کے اور اچھے معنی کے نام رکھیں. جی اچھا مفتی صاحب، جو نام کے معنی لوگ پوچھ رہے ہیں اور اگر ہم اس پہ بات کریں کہ اس لیے اب بچپن میں رکھ دیتے ہیں اور بڑا ہو گیا کوئی شخص، بچہ بڑا ہو گیا یا بچی بڑی ہو گئی اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نام صحیح نہیں تھا، اتنے سال بعد بلوغت بھی ہو گئی مان لیجیے، تو کیا نام بدلا جا سکتا ہے اس وقت اگر سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی ہاں، بدلا جا سکتا ہے نام، اور اس کا پتہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتا ہے. بہت سارے اصحاب اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام جو آپ کو پسند نہیں آئے یا جن کے معنی صحیح نہیں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کے نام بدلے اور انہوں نے تا عمر انہی نام کو جو ہے آگے بڑھایا اور ان کو قبول کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ اور صحابیات کے ایسے نام بدلے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بدل سکتے ہیں. جی چلیے ایوب خان صاحب تلنگانہ سے اگلے کالر ان کو جوڑیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایوب صاحب میرا ایک سوال تھا، کل 10 تاریخ ہے نا محرم کی، زیادہ میں شربت کل نہیں ہے، 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے محرم کی. جی 10 تاریخ محرم کی شروع ہو چکی ہے. جی نہیں، وہ کل شربت پینا ضروری ہے کیا بنا کے گھروں میں؟ اچھا ٹھیک ہے. چلیے یہ کل ویسے روزہ رکھنا ضروری ہے، ویسے فرض تو نہیں ہے، نفل روزہ ہے، لیکن شربت کا لوگ کھچڑے کا شربت کا انتظار کرتے ہیں. نہیں بہت غلط بات ہے، بارہا بتایا جا چکا ہے. اور آپ الحمدللہ تہذیب ٹی وی کا لائیو شو دیکھتے ہیں، مشعل راہ بھی دیکھتے ہیں، رہبر زندگی بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں بار بار یہ سوال آتا ہے اور بار بار یہ سوال کیا جا چکا ہے. شاید یا تو آپ غور سے سنتے نہیں یا عمل کی نیت سے نہیں سنتے. میری گزارش ہے کہ آپ عمل کی نیت سے سنا کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اس لیے آپ عمل کی نیت سے سنا کریں تو انشاءاللہ ہر پروگرام کا نفع ہوگا. اور ہم نیت بھی یہی لے کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں تھوڑا بہت علم دیا ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچا سکیں اور غلطیوں کو روک سکیں. غلطیوں سے تو نہ شربت پینا ضروری ہے، نہ کھچڑا بنانا ضروری ہے، اور یہ دین کے اندر اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن سے گناہ ملتا ہے. اور یہ ہر مسلک کے ہر فرقے کے لوگ یہی کہتے ہیں، ہر جماعت یہی کہتی ہے، ہم یہی کہتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کے انتظار میں نہ رہیں اور نہ یہ کام کریں. بس حدیث میں روزہ رکھنا، روزہ رکھیں. جی
عمران صاحب ہلدوانی سے جڑے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری مدر بات کرنا چاہیں گی. ان کے 2-3 سوال ہیں, پہلے آپ پورے سن لیجیے گا جی, تو ایک پھر کاٹیے گا فون. ٹھیک ہے, بتائیے جلدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں میری طبیعت خراب رہتی ہے بہت جی, اور ڈاکٹر کو دکھاؤں تو صحیح نکلی ہے چیزیں, تو صحیح ہے. ابھی پیٹ میں بہت بوجھ ہے, آج دکھا کے آئی ہوں. اور بھی پریشانی ہے, تو میرے سے کوئی دعا بتا دیں آپ. ٹھیک ہے, جس سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پیروں سے کھڑا کر دے. جی, ابھی تک تو 15-20 دن میں تو نماز بھی جو وقت کی مجھ سے پڑھی جا رہی تھی وہ پڑھ رہی تھی, قرآن شریف بھی پڑھ رہی تھی. اب بہت ہی کمزوری آ گئی اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, الٹراساؤنڈ بھی کرایا, وہ بھی کرایا, آج بھی گئی تھی ڈاکٹر کو دکھانے. ساری رپورٹ ٹھیک ہے آپ کی؟ رپورٹس ساری ٹھیک ہے آپ کی؟ میری عمر نہیں, رپورٹس جو ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا, الٹراساؤنڈ کیا ہے, سب ٹھیک ہے؟ الٹراساؤنڈ کرایا تو صحیح نکلا. ٹھیک ہے, اور وہ کرایا جو ہو گئے وہ بھی کرائی تھی. کچھ پیٹ میں پریشانی ہے, پتہ نہیں کیا پریشانی, بوجھ ہے, اور گھر کی بھی اور پریشانی. اور کوئی دوسرا سوال؟ اور یہ ہے کہ گھر کی بھی اور پریشانی ہے جن سے میں پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ وہ بھی نکال دیں. جی انشاءاللہ. اور آپ بھی دعا کریے گا. جی انشاءاللہ ضرور. چلیے ٹھیک ہے, آپ خیال رکھیے اپنا. مفتی صاحب آپ نے سنا؟ جی, سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں ہماری اماں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا عطا فرما دے اور ان کی گھر کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ دونوں صورتیں ان کو تقریباً 70 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کریں, اور پھر اس کو صبح بھی پئیں, شام بھی پئیں, اور کھانے میں بھی اس کو استعمال کریں, تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اور ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. تو معوذتین کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہر پریشانی اور مصائب سے آپ کو نجات دلاتی ہیں. جی, اور کہیں ایسا خدشہ آپ کو ہے مفتی صاحب کے کسی نے کچھ کھلا دیا ہو یا سحر یا جادو کا, تو بہت اچھی مفتی صاحب نے جو سورہ فلق سورہ ناس بتائی ہے, یہ واقعی اس کام کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو یہ صورت نازل کی تھی. تو عقیدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے گا آپ کو, اس کو کریے جو مفتی صاحب نے بتایا ہے. طفیل صاحب دلی سے جڑے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں رضوان بھائی, مجھے مفتی صاحب سے وہ سوال کرنا تھا. جی, کہ ایک تو میری بیٹی بڑی ہے, قریب 8 سال کی ہے, اس کا نام سلما ہے. جی, وہ اس طرح اس کا نام سلما ہے. جی, وہ اس طرح سے نا اکثر پیشاب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک بیٹی ہے, وہ 6 سال کی ہے, اور رات کو جب میں اس کو پھول وغیرہ پڑھ کے سلاتا ہوں پھر بھی وہ چونکتی ہے, ڈر جاتی ہے, اور ڈر کے اٹھ کے پھر وہ چلانے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو بچی کو پریشانی ہے پیشاب کی, تو آپ ایک تو حکیم صاحب سے بھی رابطہ کیجئے, کیونکہ یہ بیماری ہے اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی موجود ہے. مفتی صاحب تو بتائیں گے آپ کو, لیکن حکیم صاحب سے یا کسی ڈاکٹر سے آپ بات کریں گے تو دوا کوئی تجویز کریں گے وہ. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سورۃ الطارق آپ پڑھیں 3 مرتبہ رات میں جب بچی کو سلائیں, یا اس کو یاد کرا دیں. ناصر تک پڑھیں, آگے جا کے سورت میں ناصر ہے تو وہاں تک پڑھیں, اور 3 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہوگی. اور جو بچی آپ کی ڈرتی ہے, آپ اس کے اوپر معوذتین جو میں نے ابھی بتایا, معوذتین 7 مرتبہ پڑھ کر کے اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر کے بچی پر دم کیا کریں تو انشاءاللہ وہ ڈرنا بند ہو جائے گی. جی, چلیے خاتون جڑی ہیں نینی تال سے, ان کو جوڑیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو اسلام پر دیکھتی تھی, جب تک سوچتی تھی آپ سے بات کروں, آج آپ سے کال لگ گئی. اپنا دل چینل سے ہیں. چلیے جزاک اللہ. ہاں, میں یہ کہہ رہی تھی ایک بھائی کی, اگر آپ میرے کوئی بھائی نہیں, میں آپ کو بھائی سمجھ کے آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ جی بالکل. ہاں, میں یہ کہہ رہی تھی, آپ کیا کہتے ہیں یہ فاتحہ جو ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں آپ؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے فاتحہ جو کرتے ہیں؟ فاتحہ جو کرتے ہیں, یہ مجھ سے آپ پوچھ رہی ہیں؟ آپ سے پرسنل پوچھ رہی ہوں میں. اچھا, پرسنل کیا ہے اس میں؟ دیکھیے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, نہ اسلام سے یہ چیزیں کہیں ثابت ہے. تو میں کیا, بہت سے لوگ ہیں جو نہیں مانتے, جو صحیح دین اور دوسرا یہ ہے کیا کہتے ہیں, یہ جو کہہ رہی تھی میں کہہ رہی تھی. جی بتائیے. اور جو سالے سب آپ کرتے ہیں اس میں کھانا وانا رکھتے ہیں, اس میں کھانا کو رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے اس کا جواب تو مفتی صاحب دیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ نے کال کیا.
جی مفتی صاحب. ایصال ثواب کرنے کے لیے کھانا ہی ضروری نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوش ہوتا ہے وہ صدقہ کرنے سے ہوتا ہے. اب صدقہ جس چیز کی ضرورت محسوس ہو غربا کو، غریبوں کو، آپ وہ چیز دے سکتے ہیں. یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا جس کو لکیر کے فقیر، ہم ہندوستانی لوگ اور خاص کر ہم اب مسلمان، ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. معاشرے کے اندر آپ ضرورت محسوس کریں. میں نے بارہا لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ صرف کھانے پر، آپ صرف بکرا ذبح کرنے پر یا بکرے کا صدقہ کرنے پر اکتفا نہ کریں. صرف یہی دین نہیں ہے.